अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, थिंक टैंक के साथ मैं हूँ सैयदा आयशा नाज। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं आज़मी साहब, सलमान गनी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी और खावर खुमन। नाज़रीन, मामलात कुछ ऐसे हैं कि पाकिस्तान में चांद के मामले को लेकर एक वजारत यानी वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वज़ीर फवाद चौधरी की जानिब से ऐलान किया जाता है कि पाकिस्तान में दीगर मुस्लिम कंट्रीज़ की तरह ईद उल फितर कल होगी। तो दूसरी तरफ साथ ही वज़ीर मजहबी अमूर सामने आते हैं और कहते हैं कि फवाद चौधरी आजकल चांद खेल रहे हैं। रुयत का हतमी फैसला उलमाए किराम करेंगे, रुयत हिलाल कमेटी करेगी जिसका इजलास जारी है। अयाज साहब, इस पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन तब पैदा होती है जब आवाम को एक तरफ से एक खबर मिलती है, दूसरी तरफ से दूसरी। चांद के मामले को लेकर हम लोग हमेशा से इख्तलाफात का शिकार क्यों रहे हैं? पर मेरे ख्याल है इतनी संजीदगी से इसको नहीं लेना चाहिए। वो कौन सी पाकिस्तानी ईद हो जिसमें तकरार ना हो और जिसमें वो ना हो। आप तो दो की बात कर रहे हैं, एक वो हमारे मौलाना पॉपुलजाई साहब हैं पेशावर में, वो एक दिन पहले ही कर लेते हैं। इस दफ़ा उन्होंने कमाल सऊदी अरब के साथ असल में उन्होंने मिलाने की कोशिश की ना, पर वो एक दफ़ा आपको याद होगा तीन ईदें थी पाकिस्तान में जी। और वो जो मंजर होता है वो दूरबीन का वहाँ पे कराची की एक मखसूस बिल्डिंग पे, और वो उसके बगैर ईद का वो जो ईद का जो चांद रात है जी, कम से कम मेरी उम्र के आदमी के लिए तो वो तो फिर चांद रात का मजा नहीं रहता जब तक ये तकरार ना हो और जब तक वहाँ पे वो दूरबीन ना लगी हो। और हमारे जिनकी दिल में बहुत इज्जत है मौलाना वो जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, जब तक वो ना देखें और ऐलान ना करें तो कम से कम हम जो गुनाहगार दिल हैं हमें तो वो यकीन नहीं आता। तो फवाद चौधरी को सारा साइंस और टेक्नोलॉजी और न्यूटन की लॉ और आइंस्टाइन की लॉ जो सिर्फ चांद पे याद आई है, वो बाकी वो जो कोई नहीं है। नहीं, वो कोरोना के हवाले से पीपीईस पे भी काम कर रहे हैं, वेंटिलेटर्स पे भी काम कर रहे हैं। भाई जहाँ तक चांद की बात है हम तो उस दूरबीन को मानेंगे। वो जो दूरबीन क्या कहती है, साइंटिफिक है ना वैसे। और मुफ्ती साहब जो हैं और जो होती है ना वो नेकेड आई जो कहते हैं, जो नंगी आंख का देखना ही और होता है जी। तो जब तक मुफ्ती साहब ऐलान ना करें कम से कम जो हम हैं खताकार जो हैं हमारे दिल में वो तसल्ली मुंह का जायका आपका किरकिरा फीका सा रहता है। अच्छा, लेकिन सलमान साहब, इसमें अवाम उलझ जाते हैं कि वो तैयारी किस हिसाब से करें, कभी ये तकरार ख़त्म होगी हमारी? आशा, हमारे यहाँ पहले कौन सी कन्फ्यूजन कम है पाकिस्तान में, बहुत सारे इश्यूज़ हैं उन पे भी कन्फ्यूजन है। आप देखें कि ये शुगर कमीशन की रिपोर्ट आई, उस पर भी कन्फ्यूजन है, कोरोना वायरस है उस पर भी कन्फ्यूजन है। तो ये एक और कन्फ्यूजन तारी कर दी गई। लेकिन फवाद साहब को एक क्रेडिट तो आप दें ना। देखिए, पॉलिटिकल वर्कर का एक क्रेडिट होता है कि उसने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत कभी डिस्कस नहीं हुई थी, इट खड़का उन्होंने लगा के रखा है और आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक चांद का मसला है, मेरी इस पे कोई इतनी ज़्यादा राय अथेंटिक तो नहीं हो सकती कि सऊदी अरब में जब 1 मिनट का चांद नज़र आता है तो वो मान लेते हैं। हमारे यहाँ ये दौरानिया जो है ये 31 मिनट का है। मेरा ख्याल है ये मसला जो है ये तय होना चाहिए। बात ये कि जैसे यहाँ साहब ने बात की है कि वो जो दूरबीन वाली रवायत है वो तो रवायत चली आ रही है, लेकिन कम अज़ कम इस इशू पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए और ये चीज़ तय होनी चाहिए। और सबसे अहम बात कि खुद हुकूमत के अंदर कन्फ्यूजन है ना, बाकी इशूज़ पे भी हुकूमत के अंदर कन्फ्यूजन थी। पहली दफ़ा ये देखने में आ रहा है महकमा मौसमियात ने तो अनाउंस कर रखा है कि जी ईद पीर को होगी और चांद के नजर आने का आज कोई इम्कानात नहीं है। और मजहबी अमूर के वजीर वो अपनी रिजर्वेशन देते नजर आ रहे हैं, लिहाजा ये कन्फ्यूजन खत्म होनी चाहिए। अच्छा, कन्फ्यूजन को लेकर प्रोफेसर साहब, सलमान साहब कह रहे हैं पाकिस्तान में तो कोरोना पे भी कन्फ्यूजन, चीनी कमीशन की रिपोर्ट पे भी कन्फ्यूजन, लेकिन चांद ऐसा मामला आपको लगता है कि इस पर कन्फ्यूजन होनी चाहिए? देखिए, ये साइंटिफिक टेक्नोलॉजी अब इतनी एडवांस कर गई है कि वो बड़ी आसानी से तारीखें प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो मेरा ख़्याल है साइंटिफिक तरीके से चांद को प्रेडिक्ट किया जा सकता है और किया जाता है दुनिया के अंदर। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि क़दामत पसंदी का ज़ोर है और उसके अलावा कुछ ज़ातियात भी इसमें शामिल होती है, कुछ फ़िरका वारियत भी इसमें शामिल होती है, उसकी वजह से ये जो है झगड़ा पड़ता है। और ये अयूब ख़ान के दौर की बात है जब ये पहली बड़ा झगड़ा पड़ा, उसके बाद ये रुयत हलाल कमेटी बनी। लेकिन या तो ये होना कि रुयत हलाल कमेटी को मान लें,
لیکن ہوتا یہ ہے کہ نہ صرف پوپزئی پشاور والے عام طور پہ ڈیفرنٹ ڈیٹ پہ کرتے ہیں، بلکہ آج بھی کچھ ٹرائبل ایریا میں عید ہو رہی ہے، جی یعنی ہاں ہمارے اخبارات میں مل جاتا ہے، اور کل ہونی ہے، پتہ نہیں کب ہوگی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ مولانا صاحبان سے ایک اور پوچھے کہ چاند کو دیکھنے کے لیے وہ دوربین تو استعمال کر لیں گے جو کہ ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، لیکن اگر ماڈرن ٹیکنالوجی کے بیسس پہ فیصلہ کیا جائے تو وہ ان کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا پریولیج ہے۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب کے حوالے سے ہم ریاست کے ہر معاملے میں دخل دے سکتے ہیں، لیکن ریاست مذہب میں دخل نہ دے۔ ہم دخل دیں گے لیکن ریاست ہم میں دخل نہ دے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کا کوئی طریقہ کار نکالنا چاہیے، چاہے اس کے کہ ایک ملک میں 2 3 عیدیں ہوں، ایک اگر مخصوص دن پہ عید بنا لی جائے، اور یا تو یہ کمیٹی کر لیں، تمام فرقوں کی ریپرزنٹیشن کر دیں، کیونکہ اس میں یہ بھی فیکٹر ایک آتا ہے کہ فلاں جو ہے فلاں ہے، فلاں ہے، لہٰذا اس کی بات میں کیوں مانوں۔ تو میرا خیال ہے کہ ایسا ہو نہیں سکے گا، ہماری خواہش ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ ہم اس مخمصے سے نکل نہیں سکیں گے۔ اس جھگڑے کو نمٹایا کیسے جا سکتا ہے خاور؟ جب سے یہ وزارت فواد چودھری صاحب کے پاس آئی ہے اس کے بعد سے یہ تنازع پیدا ہوا کہ وہ سائنٹیفکلی اس کو دیکھنے پر زور دیتے رہے، جبکہ رویت ہلال کمیٹی والے اپنے موقف پر بضد تھے کہ آج تک ایسا ہوتا آیا ہے تو ہم ہی اس کو اناؤنس کریں گے اور ہمارے پاس ہی اس کی اتھارٹی ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس کو تجاویز بھجوا دی گئی ہیں، کبھی اس مسئلے کا حل نکلے گا؟ دیکھیں، پہلی بات اختلاف رائے میں حسن ہے، اور اختلاف رائے کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ یہ بات بالکل غلط ہے جو سلمان غنی صاحب نے کہی کہ یہ کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہے۔ نہیں، جمہوریت ہے، اس میں فواد چودھری صاحب اپنی رائے دے رہے ہیں۔ آپ کا سوال آپ کا سوال کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے عائشہ کہ جب پہلی دفعہ ہوائی جہاز سعودی عرب کے اوپر سے گزرا تو بحث شروع ہو گئی کہ جی یہ ہوائی جہاز کے اوپر سفر کرنا حرام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ زمین پر ہے اور آپ لوگ اوپر ہوا میں چلے گئے، لہذا اس کے اوپر کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ بحث چلی۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد اتنی جو ہے لمبی اونچی عمارتیں کھڑی ہو گئی ہیں، اور وہاں پہ لوگ رہتے ہیں۔ بالکل آپ وہاں پہ بیٹھ کے نیچے خانہ کعبہ کی زیارت بھی کر سکتے ہیں۔ یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ آج فواد چودھری نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ جی اب لوگ چاند پہ جانا شروع ہو گئے ہیں۔ اب تو کچھ ایئر لائنز جو ہیں انہوں نے فیوچر کی بکنگ بھی شروع کر دیا ہے کہ جو لوگ چاند پہ جانا چاتے ہیں بتائیں اس سن کے میں ہم آپ کو چاند پہ لے کے آنے والے وقتوں میں لوگ جو چاند پہ چلے جائیں گے۔ جی، تو عید کے موقع کے اوپر جو لوگ چاند پہ موجود ہوں گے تو وہ پھر کس چاند کو دیکھ کے اپنی عید کریں گے؟ جہاں تک بات ہے موازنہ ہے ننگی آنکھ کا کہ ہم نے ننگی آنکھ کے اوپر جو ہے یقین کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے، یا پھر ہم نے دوربین کو دیکھ کے چاند کو دیکھنا ہے، یا پھر ہم نے وہ سیاروں کا علم جو ہے جس کا کافی تفصیل کے ساتھ فواد چودھری صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر وہ سارا ڈاٹس کنیکٹ کی کہ چاند کی صحت کس طرح متعین کی جاتی ہے، چاند کس طرح چڑھتا ہے، اس کی زندگی کس طرح معرض وجود میں آتی ہے، لوکیشنز کیا ہوتی ہے، سورج، چاند اور زمین کی ان کی موومنٹ۔ میرے خیال میں کافی منطقی بات ہے، اس کو بات کو سننا چاہیے، بحث ہونی چاہیے، اور بحث ہوگی اور آہستہ آہستہ پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ ایونچولی کسی ایک چیز کے اوپر ہماری جو ہے وہ ایک متفقہ رائے ہو جائے گی، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ بحث ہو رہی ہے۔ جو سلمان غنی صاحب نے بات کی محکمہ موسمیات کی ہوئی ہے، ان کے موقف کو نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ محکمہ لیکن اسلامک کیلنڈر جو ہے نا یہ پہلے سے بنتا ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں بنا۔ سنیں، جو محکمہ موسمیات کا جو لیٹر ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ 29ویں روزے کو چاند جو نظر آنے کے جو امکانات ہیں وہ ذرا کم ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چاند بالکل نظر نہیں آئے گا۔ فواد چودھری صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ کچھ جگہوں پہ پاکستان میں آج سے چاند دیکھا جا سکے گا۔ اگین دیکھیں، اچھی بات ہے، میرے حساب سے تو ایک بحث چل رہی ہے اور ایونچولی اس کا کوئی نتیجہ نکل آئے گا۔ اپنا اپنا چاند دیکھ کر اپنی اپنی عید منائی جا سکتی ہے پاکستان میں، تو ابھی یہ ٹرینڈ فالو کیا جا رہا ہے، طاری کر دی ہے تو ذرا ہاں، لیکن چلے اس چاند کے حوالے سے تو فیصلہ جنہوں نے کرنا ہے وہ کریں گے، پھر اس کے بعد عید بھی اپنی اپنی مرضی کے مطابق منائیں گے۔
اسی کا سب شکار ہیں. ایک اور معاملہ احتساب کا جو چاند ہے پاکستان میں وہ کب ننگی آنکھ سے دیکھا جا سکے گا, یہ ایک سوال ہے. عمران خان صاحب اس نعرے کے ساتھ آئے تو اس کے بعد بہت زیادہ امیدیں ان سے وابستہ کی گئیں. اب ان کا یہ رپورٹ پبلک کرنا ایک شاہکار قرار دیا جا رہا ہے, لیکن اس کے بعد بھی بہت سے سوال اپنی جگہ پر موجود ہیں کہ آخر کیسے وہ اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. کسی مصلحت کا شکار تو نہیں ہوں گے, ان کی اپنی اتحادی حکومت کو کوئی خطرہ تو اس سے نہیں ہے. تو ایاز صاحب اگر ہم گفتگو کرو کس طرف موڑیں, جن کو فریم کیا گیا ہے اس میں حکومتی اتحاد کمزور ہو سکتا ہے ان کی وجہ سے. ایک تو مجھے ڈر لگ رہا ہے آج پہلے ہی کہ میں نے احتساب پہ کچھ بات کی تو آخر میں جو حتمی رائے دیتے ہیں خاور گھمن صاحب, ان کا اتنا مختصر سا جواب ہوگا کہ ہم حیران رہ جائیں گے. اگر یہاں پہ تماشے اس ملک میں کئی ہیں جی, تو ایک بڑا تماشا جو ہے وہ احتساب کے نام پہ. تو جیسے میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ یہ چاند والے تفرقے کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے. یہ بے وقوفی کا عالم ہے کہ آپ احتساب کو سیریسلی لے لیں. یہاں پہ احتساب کبھی ہونا جو نہیں ہے, نہ کوئی افورڈ کر سکتا ہے. احتساب کرنے والے جو آپ ایک گناہوں کی فہرست آپ بنا سکتے ہیں وہ ان کے بارے میں آتی ہیں جو اس ملک پہ حکومت کر رہے ہیں. جو خود چودھری ہو, خود جو تھانے دار ہو, وہ اپنے خلاف کبھی احتساب کرتا ہے؟ احتساب کی تلوار صحیح چلے تو کون بچے گا نون لیگ سے, کون بچے گا پیپلز پارٹی سے, کون بچے گا وہ ہوائی جہاز والی جو پارٹی ہے اس کا نام میں نہیں لیتا, جو آپ کبھی یہاں جاتے ہیں کبھی وہاں جاتے ہیں. ان کے پاس یہ جو وزیر اعظم ہے, جو یہ ہمہ صفت وزیر اعظم ہے, ان کو بھی اگر کئیوں نے شہباز شریف کو اولیائی پہ چڑھائے ہوا, ان کو اس سے بھی وہاں پہ وہ کیا ہوا ہے. ان کے ارد گرد کوئی آپ مجھے بتائیں کوئی عام آدمی ہے؟ ان کے جو یار خاص ہیں, جو ان کی وہ ہم کہتے ہیں کچن کیبنٹ ہے, کوئی ہے؟ کوئی پراپرٹی والا ہے, کوئی یہاں کا ہے, کوئی وہاں کا ہے. یہ چینی والے سارے کے سارے جو ہیں فیصلے ان سے کروا رہے ہیں, تو احتساب کہاں سے آئے گا؟ اگر کوئی یہ ہم بہکاوے میں آ جاتے ہیں. جب ضیاء الحق صاحب نے یہ کہا تھا کہ پہلے احتساب پھر انتخاب, مقصد ان کا اور تھا, لیکن بہکاوے میں لوگ آئے تھے اور لوگوں نے کہا تھا. ایک طبقہ یہاں پہ اس ملک میں ہے, بڑا اپنے آپ کو سنجیدہ لیتا ہے, وہ ان چیزوں میں آ جاتا ہے, کہتا ہے نہیں بالکل پہلے وہ احتساب ہوگا, یہ ہوگا. پھر مشرف نے جب احتساب کا وہ کیا تھا تو ہم جیسے آدمیوں نے کہا تھا کہ صحیح احتساب اب ہو رہا ہے. جو سول لائنز پولیس اسٹیشن تھا راولپنڈی, اس کے ایک کمرے میں ایک آدھ سیگل تھے, ایک آدھ نوابزادگان کالا باغ تھے, فیصل صالح حیات تھے, ان کی چیخیں نکل گئی تھی جی. اور یہاں پاکستان میں جو ہم کہتے ہیں نا کہ شوگر مافیا کیا کریں, تھانے کی آپ ایک کمرے میں ڈال دیں, وہاں باتھ روم وغیرہ تو ہوتا کوئی نہیں ہے, 24 گھنٹے میں آدمی کا جو ہے نا وہ ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں. تو ہم نے کہا, ہم جیسے آدمیوں نے, وہ جنرل شعیب تھے, وہ جنرل امجد تھے احتساب کے چیف, ہم نے کہا اس بار وردی میں جو احتساب ہو رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں ایک نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے. کون سے ہم یہ کہیں گے تو آپ کہیں گے تو عمران خان نے, عمران خان کو کیا کوئی 2 ہفتے ہوئے اقتدار میں, 3 سال تو گزرنے والے ہیں جی. لیکن رپورٹ پبلک کرنے پہ تو آپ انہیں اپریشیٹ کریں نا, ایڈمائر کریں نا, کہ انہوں نے کم از کم لوگوں کو بتا دیا, تختی لکھا دی کہ انہوں نے پبلک کر دی ہے, اس کا کر دیا. اس میں ہم نے کل جو آدھا پروگرام تو لگا دیا تو ان کا اپنا رول کہاں پہ ہے؟ ہاں, انہوں نے کمیشن کے سامنے پیش ہو کے اس کا بیان بھی ریکارڈ نہیں کرایا, لیکن اس سے انہوں نے اپنی حکومت کو خطرے میں تو ڈالا ہے. سلمان صاحب دیکھیں, عائشہ ایاز صاحب نے تو تاریخ کا ذکر کیا ہے احتساب کے حوالے سے کہ ہر دور کے اندر احتساب کی بات ہوئی ہے, لیکن احتساب ہوتا نظر نہیں آیا. لیکن خان صاحب نے تو اس کے لیے باقاعدہ ایک کمپین شروع کی تھی, اور عوام میں ان کی بہت حد تک کی پذیرائی اسی وجہ سے تھی کہ انہوں نے اس طبقے کو ٹارگٹ کیا تھا جو ملک اور قوم کو لوٹتا رہا, قومی سرمایہ پہ اثر انداز ہوتا رہا, بدعنوانیاں کرتا رہا, بے ضابطگیاں کرتا رہا. اور اب جو صورتحال پیدا ہوئی, دیکھیں جس نے وائٹ کپڑے پہنے ہوں گے نا, اس پہ جب چھینٹیں ہوں گی تو زیادہ نظر آئیں گی. توقعات بہت زیادہ تھی, لیکن میرا خیال ہے ایاز صاحب وہ توقعات تو اس وقت ختم ہو گئی. وہ جو آپ اشارہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں کہ پھٹے لگ رہے تھے, سیڑھیاں لگ رہی تھیں,
محکمہ زراعت ایکٹیو ہو گیا تھا تو انہیں بتایا گیا تھا کہ یہی لوگ الیکشن جیت سکتے ہیں، کہ جب انہوں نے الیکشن جیتنے والوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور ہوتا کیا رہا. دیکھیں بات ہے کہ ہمیں احتساب کی اس بات پہ مخالفت تو نہیں کرنی چاہیے کہ احتساب نہیں ہونا چاہیے. آج ہم جس نیج پہ کھڑے ہیں کہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور بھی ہے اور بدقسمتی سے پاکستان کی تصویر دنیا کے سامنے یہ جا رہی ہے کہ پاکستان میں ہر سیاستدان دوسرے شخص کو کرپٹ اور بے ایمان اور چور اور ڈاکو قرار دے رہا ہے. اس کا پاکستان کی نئی نسل پہ کیا اثر ہوگا؟ کیا پاکستان کے اہل سیاست سارے چور ہیں، سارے ڈاکو ہیں؟ اور یہ صورتحال کیوں بنی؟ جیسے میں نے کہا کہ عمران خان صاحب سے بہت حد تک یہ توقعات تھی کہ وہ آ کے مؤثر احتساب کریں گے. اب تو وہ اسی لائن میں خود کھڑے ہیں. اب تو وہ جو بات اب کیا انہوں نے تبدیلی کی بات کی ہے؟ کیا اب وہ روزگار کی بات کر رہے ہیں؟ وہ جو 1 کروڑ روزگار تھا پاکستان میں تو تقریباً 25 سے 30 لاکھ کے لوگ بے روزگار ہو چکے اور آگے بے روزگاری آ رہی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر مؤثر احتساب نہیں ہونا چاہیے. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر آزادانہ شفاف احتساب ایک قومی ضرورت ہے. پاکستان کچھ مقاصد کے تحت وجود میں آیا تھا. ہمارے لیڈر قائد اعظم تھے اور قائد اعظم کی صلاحیتوں کے مترف ان کے دشمن تھے اور وہ یہ کہتے نظر آتے تھے کہ یہ شخص اگر ہمارے پاس ہوتا تقسیم عمل میں نہ آتی تو کم از کم ہم اپنے اصل کی طرف ہی لوٹ جائیں، ان کی طرف دیکھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے مخالفین یہ کہتے تھے کہ یہ شخص صادق اور امین ہے. کیا آج پاکستان کی سیاست میں کوئی ایک سیاستدان سراج الحق صاحب کے بارے میں، چونکہ چیف جسٹس صاحب نے کہا اور سراج الحق صاحب کی وہ اہمیت اور حیثیت پاکستان کی سیاست میں اب نہیں ہے، لیکن جو سیاستدان پاکستان میں میٹر کرتے ہیں کسی ایک شخص کے بارے میں آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے، کہ یہ شخص دیانتدار ہے. اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ آج یہ جو 2-3 روز پہلے بات ایک غلام سرور خان نے کی ہے، بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ جب نہیں اساسوں کو چھوڑیں، ان پہ بھی جب حرف آیا نا تب بولے ہیں، جب وزن پڑتا ہے نا تو پھر چیخیں نکلتی ہیں. انہوں نے ایک ایسی بات کی نشاندہی کی ہے کہ یہ دائیں بائیں ہم کیبنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم آدھے لوگوں کو جانتے ہی نہیں کہ یہ کون ہے. یہ بیگ لے کے آتے ہیں اور بیگ لے کے چل جاتے ہیں. یہ جو بیگ لے کے آتے ہیں اور بیگ لے کے چلے جاتے ہیں ان کے صرف اثاثے ہی چیک نہیں ہونے چاہیے. دیکھیں نا پریشر تو آیا، گورنمنٹ نے اگلے دن پرائم منسٹر صاحب نے اعلان کیا کہ ان کے چیک ہونے چاہیے. بات یہ ابھی تو شکر کریں وہ ہمارے خاور گھومن صاحب وہ جو 200 ماہرین کی بات کر رہے تھے وہ نہیں پاکستان کے اندر آئے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو توقع کی تھی نا پاکستانی قوم نے اور پاکستان کی نوجوان نسل نے جس صبح کی، یہ وہ صبح نہیں ہے، یہ وہ صبح نہیں ہے اور توقع جو کی جا رہی تھی وہ پوری نہیں ہوئی. لیکن پروفیسر صاحب میرا سوال اپنی جگہ پر موجود ہے. عمران خان صاحب نے یہ رپورٹ عوام کے سامنے تو رکھ دی، ہر کوئی پڑھ کے اس سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ پاکستان میں میکنزم کیا ہے کسی مافیا کا، کس طرح سے عوام سے پیسے لوٹے جاتے ہیں اور اس کے بعد واپسی کی کوئی راہ نہیں ہوتی. عمران خان صاحب کیا واپسی کی راہ ممکن بنائیں گے اور کیا انہوں نے بہت بڑا رسک نہیں لیا اپنے پولیٹیکل کیریئر کے لیے؟ دیکھیے 2 چیزیں ہیں. پہلی تو ایک فکرہ جو ہے یہ اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں، احتساب کے بارے میں. ہمارے ملک میں احتساب اسی طرح لولا لنگڑا ٹیڑھا اوپر نیچے ہوتا ہوا جو ہے لڑکتا رہے گا. صحیح معنوں میں احتساب تو یہاں نہ پہلے ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا. جہاں تک اس رپورٹ کا تعلق ہے جس کا آپ نے ابھی سوال کھڑا کیا ہے، دیکھیے یہ رپورٹ ایک ڈبل ایج سورڈ ہے، 2 دھاری تلوار ہے. وہ اس طرح 2 دھاری تلوار ہے کہ ایک طرف عمران خان کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسی رپورٹ ان لوگوں کے بارے میں ریلیز کی ہے جو کہ پاکستان کی پولیٹکس میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں، تمام سیاسی جماعتوں میں ان کا کلاؤٹ ہے، جن کے بارے میں باتیں تو ہم سنتے تھے لیکن رپورٹ کوئی نہیں آتی تھی. تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے رپورٹ نکالی، یہ تو وہ کہہ سکتے ہیں. لیکن ڈبل ایج سورڈ اس طرح ہے کہ یہی رپورٹ ان کے لیے مشکلات اور مسائل کی بنیاد بھی بن سکتی ہے. وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اس میں آپ شوگر بیرنز ہیں، اگر وہ چاہیں، اگر وہ اس نتیجے پر پہنچیں کہ وہ اکٹھے ہو کر جو ہے حکومت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو وہ پہنچا سکتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جو شخص یا جو گروپ فائدہ پہنچا سکتا ہے وہ نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. تو یہ بڑی آسانی سے ایک کولیشن بنائیں گے اور بنا سکتے ہیں اگر چاہیں. اور اس کے بعد جو ہماری مخالف سیاسی جماعتیں ہیں وہ فوری طور پہ ہر اس کوشش کو سپورٹ کریں گی جس میں عمران خان کی حکومت کو گرانا سمجھا جاتا ہو. تو اگر یہ چاہیں
جو آپ کے شوگر بیرنز ہیں یہ اپوزیشن پارٹیوں سے مل کے عمران کے خلاف محاذ بنا سکتے ہیں. تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ ڈبل ایج سورڈ ہے, اور پرابلم اس میں صرف یہ ہے کہ اس سے آگے آپ کس طرح چلیں گے, کیونکہ اس رپورٹ کی بنیاد پہ آپ کسی کو سزا نہیں دے سکتے, اس کے خلاف پروپیگنڈا کر سکتے ہیں, اور سزا دینے کے لیے انویسٹیگیشن اور ایڈجوڈیکیشن کی ضرورت ہے. اور یہ دونوں چیزوں کے متعلق ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے ہاں کیسے ممکن ہوگا, کیونکہ نیب میں بھی یہی پرابلم ہے کہ انویسٹیگیشن ایڈجوڈیکیشن کی وہاں پرابلم ہے. ان کے پاس تو ایک پاور ہے 90 دن کی, جس کی بنیاد پہ لوگوں کو پکڑ کے کچھ پیسے اگلوا لیتے ہیں. تو ابھی حکومت کے پاس تو یہ پاور نہیں ہے نا کہ کسی سے وہ اندر کر کے پیسے اگلوا لیں گے. تو میرا خیال ہے ہمیں نہیں پتہ کہ اس کا عمران صاحب کو فائدہ ہوگا یا نقصان. ابھی اس کا تعین نہیں کیا جا سکتا کہ عمران خان صاحب کو اس رپورٹ کے پبلک کرنے سے فائدہ ہوگا یا نقصان. بہرحال دو دھاری یہ تلوار ہے, یہ کسے کاٹے گی یا کسے فتح یاب کرے گی, اپنی جگہ پر یہ سوال موجود ہے. خاور کا موقف جانیں گے, بریک کا کہا جا رہا ہے. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. پروفیسر صاحب کا جو انالیسس تھا اسی سے خاور کے سامنے بھی سوال رکھ لیتے ہیں. عید کے بعد جب قومی اسمبلی کا سیشن شروع ہوگا خاور, تو کیا ایک نئی صف بندی دیکھ رہے ہیں آپ صفوں میں؟ دیکھیں, آپ کے سوال پہ جانے سے پہلے میں تھوڑا سا جو ہے نا بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ موجودہ احتساب جو سبجیکٹ چل رہا تھا اس کو ضرور کنٹینیو کروں گا. دیکھیں, اگر میں ایاز صاحب کی جگہ کے اوپر ہوں, اگر میں ڈاکٹر صاحب کی جگہ کے اوپر ہوں, میں نے اس ملک کے اندر تمام حکومتوں کو بنتے اور بگڑتے دیکھا ہو. اس ملک کے اندر احتساب کے نام کے اوپر جو اس ملک کے اندر احتساب کے نام پہ جو کھیل کھیلے گئے اس کو میں نے خود اپنی ننگی آنکھ سے دیکھا ہو, تو میں ہرگز یہی بات کروں گا جو ایاز صاحب بات کر رہے ہیں, جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں. ایک ہسٹوریکل انالیسس ہے نا آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے, آپ اس سے کیسے آنکھیں چرا سکتے ہیں؟ اور یہی اس ملک کے ساتھ ہوا ہے. کیا یہ فیکٹ کی بات نہیں ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر 150 ممالک میں سے ہمارا جو نمبر ہے, ہم 121ویں نمبر پر ہیں, مطلب 120 ممالک ہم سے بہتر ہیں. ہم بدترین ممالک میں سے آتے ہیں کہ جہاں پہ کرپشن ہے, نیپوٹزم ہے, اس ملک کا نظام جو ہے ٹوٹلی طور پر رگڈ ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے. اب آ جاتے ہیں کہ موجودہ جو حالات چل رہے ہیں, کیا اس کے اندر احتساب ہو سکتا ہے؟ عمران خان کی حکومت کو ہو گئے ابھی 21-22 مہینے. کسی بھی حکومت کو یا کوئی بھی جو حکمران ہے جب اپنا ٹائم پورا کرتا ہے تو اس کے اوپر آپ ایک انالیسس دے سکتے ہیں کہ جناب اللہ یہ کیا کر کے گیا ہے. پچھلے 20-22 مہینے جس طرح بھی آپ نے بات کی, میرے نزدیک تو یہ ایک مثبت تبدیلی ہے کہ ایک رپورٹ آئی ہے. رپورٹ کے اندر چیزوں کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے. ہاں, رپورٹ کے پاس نہ مینڈیٹ تھا, نہ رپورٹ ریکمینڈ کر سکتی تھی کہ جو فلانے کو اتنی سزا دے دیں. ایونچولی جس طرح ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں کہ اس رپورٹ کی بنیاد کے اوپر اگر کسی کو سزا ملنی ہے, جرمانہ ہونا ہے, تو اس کو فردر اس کے اوپر کارروائی ہونی ہے, متعلقہ ڈپارٹمنٹس نے اس کے اوپر فردر انویسٹیگیشن کرنی ہے, تو پھر ڈٹرمن ہونا ہے کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں. لیکن اس موقع کے اوپر اگر ہم جنرلائز سٹیٹمنٹ پاس کر دیں کہ جی عمران خان نے جو احتساب شروع کیا وہ بالکل ٹوٹلی فلاپ ہے, عمران خان جو نعرہ لے کے آیا تھا وہ بالکل اب خالی ہے, اس میں کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں نکلے گا, لہٰذا عمران خان کو گھر بھجوا دو, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. مجھے جو لگ رہا ہے اس رپورٹ کو سامنے دیکھتے ہوئے, بالکل میں آپ کو ایک خبر یہ دے دوں کہ جس دن یہ اسپیشل کیبنٹ کی کمیٹی یہ میٹنگ بلائی گئی, وہاں پہ رپورٹ پیش کی گئی. 4 وہاں پہ وفاقی وزراء نے عمران خان کو وارن کیا کہ سر یہ رپورٹ ہمارے اگینسٹ چلی جائے گی, اس سے ہماری حکومت کو بڑا شدید خطرہ ہو سکتا ہے. ہم ایک لائے ہیں, ایک اتحادی حکومت کے طور پر بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے چیلنجز کافی گمبھیر ہو جائیں. عمران خان نے فیصلہ کیا کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے. اس رپورٹ کے اندر بھی بہت کمیاں کوتاہیاں ہیں, موجودہ حکومت کے اندر بھی بہت کمیاں کوتاہیاں ہیں, لیکن میں ایز اے پاکستانی, میں ایز اے پولیٹیکل آبزرور, میں ایز اے رپورٹر یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں کرپشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس حوالے سے کوئی بھی تھوڑا بہت اچھا قدم اٹھاتا ہے, کوئی کام کرنا چاہتا ہے, میرے خیال میں اس کو سپورٹ
ایک ہی برش کے ساتھ پینٹ نہیں کر دینا چاہیے کہ چونکہ جنرل مشرف فیل ہوا تھا، چونکہ جنرل ضیاء فیل ہوا تھا، چونکہ نواز شریف صاحب کچھ نہیں کر سکے، چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پیسے بنائے، لہٰذا عمران خان بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ بھی اس ملک کے اندر کچھ نہیں کر پائیں گے۔ میرا اس سے اختلاف ہے، میں کچھ چیزیں تھوڑی بہت تبدیلی کی طرف دیکھ رہا ہوں، باقی اس بات کا وقت تعین کرے گا کہ عمران خان جب 5 سال اپنے پورے کرتا ہے تو اس کا احاطہ یا اس کی حکومت کتنی کامیاب یا کتنی ناکام ہوتی ہے۔ یہ ویسے باقی خاور کہہ رہے ہیں انہوں نے ایسا رسک لیا جس سے مصیبت ان کے اپنے گلے بھی پڑ سکتی ہے، عمران خان صاحب کیا ایسا؟ دیکھیں، میں تو آپ سے صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اقتدار میں جو طبقے ہوں وہ اپنے خلاف احتساب نہیں کرتے۔ جب تک آپ کا ایک پاکستان کا ایک اقتدار کا ایک طریقہ میکنزم ہے، ایک سٹرکچر ہے، جب تک یہ سٹرکچر تبدیل نہ ہو اور طبقات اقتدار میں نہ آئے، وہ ایسے جس قسم کا احتساب ہم کہتے ہیں اور ہم حوالہ دیتے ہیں اسلامی تاریخ کا، حضرت عمر نے یہ کیا فلانا کیا، ایسے وہ ہو نہیں سکتا، اپنے خلاف وہ ایکشن لے نہیں سکتے۔ دیکھیں آپ نے کہ وہ جو کل جو ورلڈ بینک نے $500 ملین جو ہیں پاکستان کے لیے امداد کا اعلان کیے ہیں اور کافی تعطل کے بعد کیے، اس میں انہوں نے وارن کیا ہے کہ پاکستان کو ایک چیز سے خبردار رہنا پڑے گا کہ جو پاورفل جو طاقت کے طبقات ہیں وہ تو اس میں سے زیادہ ہتھیا کے نہیں لے جائیں۔ آپ یہ کیا دیکھیں کرونا کے جو ہے اس میں وائرس کے کیس میں بڑے بڑے پیکیجز کہاں گئے ہیں بزنس سیکٹر کو، ایکسپورٹ سیکٹر کے لیے، بھئی کون سے ہے، کسی کو پتا ہے کہ کس مد میں کتنے گئے ہیں، ان کا طریقہ کیا ہے، لیکن وہ وہاں جو ان کے نمائندے ہیں حکومت میں، کابینہ میں، انہوں نے وہ پیکیجز اپنے لیے کروا لیے۔ حوالے آپ دیں گے امریکہ کے کہ جب وہاں پہ 2008 کا وہ جو اکنامک کرائسس ہوا تو انہوں نے آٹوموبائل سیکٹر کو اتنا دیا تھا، یہ بھائی وہ کہاں ہمارے حالات، وہاں پہ تو باقاعدہ بحث ہوتی ہے، یہاں پہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حفیظ پاشا اور رزاق داؤد جو فارمولے دیتے ہیں اور جو خان صاحب وہ گلاس میں ڈال کے پی لیتے ہیں، وہ ان کا کیا ہے بریک ڈاؤن کیا، کس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ورلڈ بینک بھی آپ کو وارن کر، تو ٹھیک ہے احتساب ہونا چاہیے، میں بھی کہہ رہا ہوں ہونا چاہیے، لیکن ایسے ایک اور چیز آخر میں، اس کے لیے آپ کو طاقت چاہیے ہوتی ہے۔ عمران خان اپنی ذات میں، اپنی پارٹی میں، اپنی حکومت میں وہ طاقت نہیں رکھتے کہ اس قسم کا احتساب ہو کہ ہم کہیں کہ ہاں ایرانی انقلاب کی یاد آ گئی ہے، ریاست مدینہ کی یاد آ گئی ہے۔ وہ طاقت جو ہے مقتدر حلقوں کے پاس ہے، اور وہ عمران خان صاحب کو وہ جو ہے یہ جب تک ان کی مرضی نہ ہو، ان کا ایجنڈا نہ ہو، لیکن وہ بھی پاور سٹرکچر کا حصہ ہیں۔ تو آپ یہ جو ہے اکیلے آپ کسی حکومت کو لے لیں، نواز شریف کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو یا عمران خان کی ہو، اپنے زور پہ تلوار وہ لہرائے گا تو یہاں پہ پاکستان کے پاس سٹرکچر میں آپ بنیادی قسم کی تبدیلیاں نہیں لا سکتے، آپ کے پاس وہ طاقت ہی نہیں ہوتی، آپ سے بیوروکریسی کنٹرول نہیں ہوگی، پنجاب بیوروکریسی نہیں کنٹرول ہوگی، جو اسلام آباد والے ہیں بابو وہ نہیں ہوں گے، پریس جو ہے نہیں سکیں گے، ایسی خبریں آئیں گی کہ آپ سے وہ کنٹرول نہیں ہوں گی۔ تو جب تک وہ چیز، جب تک وہ شرط پوری نہ ہو، یہ جو سیاست ہے اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ کسی کے پاس سیاسی جماعت جو ہے پاکستان میں، چاہے عمران خان ہو، چاہے جو مرضی ہو، نواز شریف ہو، اس قسم کی تبدیلیاں، اس قسم کی انیشیٹو، پہل وہ لا نہیں سکتے، طاقت نہیں ہے۔ نقشہ سارا کھول کے سامنے رکھ دیا گیا ہے، کیا ہو سکتا ہے، کیا ہوتا آیا ہے، سارا کچھ ہمارے سامنے ہے اور ہم انڈرسٹینڈ بھی کر رہے ہیں، لیکن نتیجہ نکالنے سے قاصر ہیں، اس کی بھی بہت سی وجوہات ہیں۔ بریک کے بعد آتے ہیں واپس۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ ناظرین، پاکستانی سیاست میں ایک نیا موڑ ہے اور اس نئے موڑ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب، جہانگیر ترین صاحب، ان کے تعلقات پر ایک سوالیہ نشان ہے، اور دوسری طرف اتحادیوں کے ساتھ عمران خان صاحب کی حکومت کے معاملات کس نہج پر جائیں گے، یہ بھی اپنی جگہ پر ایک سوال ہے۔ لیکن سلمان صاحب، اپوزیشن مطالبہ کر رہی ہے کہ پارلیمانی کمیشن اس پر بنایا جائے، وہ کیا کرے گا، اور بتائیے کہ اس میں مزید کون سے ایسے سوال آپ کے ذہن میں امٹ رہے ہیں؟ عائشہ، بار بار کمیشن، کمیٹیز، ہمیں تو آج تک ان میں سے کوئی نکلتا نظر نہیں آیا۔ پاکستان ٹوٹنے پہ کمیشن بنا تھا، کیا ہوا؟ لیکن بات یہ ہے کہ جو بات ابھی ہو رہی ہے کہ احتساب ایک قومی ضرورت ہے،
اور اس کی اسپرٹ کے مطابق ہونا چاہیے۔ خان صاحب نے پاکستان کے عوام میں ایک تحریک پیدا کی تھی، ان کی نئی نسل میں پذیرائی کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کرپشن کی آگ میں جل رہا تھا، اور لوگوں نے کیا دیکھا کہ ایک زمانے میں جو سیاسی کارکن ہوتے تھے، جو دانشور ہوتے تھے، یاس صاحب جیسے، ان کو ٹکٹ ملتی تھی، وہ جا کے الیکشن لڑتے تھے، اور اب کون ہے؟ اب آپ ذرا نظر اٹھا کے دیکھ لیں کہ ہر پارٹی کے اندر چوری چکاری لوٹ مار کے ذریعے اربوں خربوں کمانے والے جاتے ہیں، پہلے نذرانہ پیش کرتے ہیں، ٹکٹ مل جاتی ہے، پھر آگے جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ دیکھیں بات یہ کہ خان صاحب نے ایک آئیڈیل صورتحال قوم کے سامنے رکھی تھی، اور میں ان کی نیٹ پہ کل تقریر سن رہا تھا، وہ جو جنوبی کوریا میں جب کشتی ڈوبی تو وہاں کے پرائم منسٹر نے ریزائن کیا، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ خود کشتی نہیں چلا رہا تھا، لیکن اس نے ذمہ داری کو قبول کیا اور وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اور اس کے بعد مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ چائنا کے وزٹ پہ جب انہوں نے آ کے کہا تھا کہ چین کے اندر جو منسٹر جو ہے کرپشن کرتا ہے اسے پھانسی لگا دیا جاتا ہے، پھر دیتے نظر آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ترین صاحب پہ جب کوئی چیز ثابت ہو جائے گی وہ ان کی پارٹی کا حصہ نہیں ہوں گے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ان سے توقعات بہت زیادہ تھی، اب جو صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے ساتھ جو لوگ آئے ہیں، پولیٹیکل لوگوں کو ایک ریٹ میں ضرور دوں گا کہ ان کی جو نظر ہوتی ہے وہ عوام کی حالت زار میں ہوتی ہے۔ ایم این اے ایم پی اے چاہے کتنا بھی برا ہو نا، تو یہ ووٹ ان کی خوراک ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ لوگ کس آٹے دال کا بھاؤ کیا ہے، اور ہم نے واپس گلی محلوں کے اندر جانا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری صورتحال میں، جہاں تک آپ کا بنیادی سوال تھا اتحادیوں کا، یہ جو پاکستان مسلم لیگ کی قائد اعظم ہے یا ایم کیو ایم ہے، راجستھان مینگل کی صاحب کی پارٹی ہے، ان میں سے دو پارٹیز کی ہسٹری تو پوری قوم جانتی ہے۔ میں نہیں کہنا چاہتا کہ خان صاحب چودھری صاحبان کے بارے میں کیا کہتے رہے تھے، آپ ذرا یاد کریں، دیکھیں ہم بھی انہیں جانتے ہیں، وہ ایک وزیردار لوگ ہیں، وہ یہ لینگویج استعمال، مجھے یاد پڑتا ہے کہ میاں اظہر صاحب جب کاف لیگ کے صدر تھے تو انہوں نے بڑا سخت ایک بیان دیا چودھری صاحبان کے والے سے، تو چودھری شجاعت صاحب نے خود مجھے کہا کہ میاں صاحب اس سے بھی 10 گنا زیادہ سخت بیان دیں گے، لیکن میں نے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا۔ ایم کیو ایم کے بارے میں خان صاحب کیا کہتے رہے، اور یہ کوئی اپنی خوشی سے یا ان کے خیالات اور نظریات نہیں ملتے تھے کہ وہ خان صاحب کے ساتھ گئے، یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے، یہ وہ کیا کہتے ہوتے ہیں میرج آف کنوینئنس، یہ وہ تھی ساری، اور وہ خان صاحب کے ساتھ نہیں گئے، جن کے ساتھ گئے ہیں اور جن کی وجہ سے ہیں وہ سب کو پتہ ہے۔ لیکن بات یہ کہ مونس صلاحی اس میں شریک ہے یا نہیں ہے، مجھے تو یہ نہیں پتا کہ جب طارق بشیر چیمہ صاحب ان کی کیبنٹ کے ممبر ہیں، یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، وہ پرائم منسٹر صاحب سے ملنے گئے، اور انہوں نے طارق بشیر چیمہ کو جتنا میں جانتا ہوں بڑا بلنٹ آدمی ہے، کہ انہوں نے جا کے کہا جی کہ اگر ہماری ضرورت نہیں ہے تو ہم چلے جاتے ہیں، صاف بتا دیں۔ تو 24 گھنٹے کا ٹائم لیا تھا، تو میں نے اسی دن کہا تھا کہ یہ 24 گھنٹے جو ہیں، یہ 24 دن یا 24 ماہ خان صاحب اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کریں گے۔ بات یہ کہ ان کی، میں آپ کو بتاؤں، میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ کوئی عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں کھڑے، وہ اس سسٹم کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جس وجہ سے کھڑے ہیں وہ آپ کو بھی بہت اچھی طرح پتہ اور مجھے بھی پتہ، اور پاکستان کے عوام آپ کی باڈی لینگویج کو بھی جانتے ہیں، میری بھی اور ایاز صاحب کی بھی اور خاور صاحب کی بھی اور پروفیسر صاحب کی بھی، کہ بات یہ کہ اس ملک کے اندر احتساب ہونا چاہیے، شفاف اور آزادانہ احتساب ہوگا تو پاکستان دیکھیں نا، گورننس ایک لفظ، ہر دور کے اندر کچھ لفظ آتے ہیں، وہ اب 1 پیج والا تو اب ختم ہو گیا، پھر گورننس کا لفظ آیا تھا کہ جی ڈیموکریسی تو خود گورننس کا نام ہے، ڈیموکریسی خود جواب دہی کا نام ہے، ڈیموکریسی خود احتساب کا نام ہے، لیکن پاکستان میں نہ احتساب ہوتا ہے، نہ وہ جمہوریت کی ہم بات کرتے ہیں، جمہور کی حالتزار کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، خودکشیاں لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو سیاستدان وہاں جانا بھی اپنا سمجھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ احتساب ایک قومی ضرورت ہے، توقعات خان صاحب سے، خان صاحب کو فارغ کسی نے نہیں کرنا، یہ میں آپ کو آج بتا دوں، خان صاحب آپ حکومت کریں، جو ایجنڈا لے کے ہیں وہ آگے چلائیں، یہ نہ خان صاحب کسی کو فارغ کر دیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے، لیکن کریں نا فارغ، ایسی کون سی بات ہے۔ اچھا، یہ ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ پنجاب کی کابینہ میں بعد میں چینجز آ سکتے ہیں، وہ عثمان بزدار صاحب کو یاد ہی نہیں رہا، انہوں نے 3 ارب پنجاب کے خزانے سے دے دیا، بالکل، لیکن عمران خان صاحب بھی کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہوئے، اگر وہ بھی پیش ہوتے تو یہ بھی ایک بڑی بات چل نکلی تو پھر یہ دور تلک جائے گی، اور اگر اس کے بعد مزید تحقیقات ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب تو پھر اس میں ان کو بھی بیانات دینے پڑیں گے جو پہلے اس سے دامن بچا گئے۔ کہہ رہے ہیں اس کے بعد ایک عدالتی جنگ شروع ہوگی، وہ دور کی بات، لیکن کاف لیگ اور جہانگیر ترین صاحب، ان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ دیکھیے فی الحال تو کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے کہ کاف لیگ ان کو چھوڑ کے چلی جائے گی یا دوسرا جہانگیر ترین صاحب کوئی بھرپور حملہ کر دیں گے۔ یہ صورتحال تو اس وقت پیدا ہوگی جب کوئی
معاملہ آگے بڑھے گا اور یہ ان کا ناطقہ بند کرنے کی کوشش کریں گے تو کریں گے. اور ڈیفنس کے کئی طریقے ہیں, لیگل اپروچ بھی موجود ہے, پولیٹیکل اپروچ بھی موجود ہے, تو وہ حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ معاملے جو ہیں وہ کس ڈائریکشن میں جو ہے وہ چلے جائیں گے. لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں, اکاؤنٹیبلٹی ہمارے ہاں ایلیٹ کے اندر جنگ کا ایک انداز ہے کہ بڑے لوگوں کی آپس کی یہ جنگ ہے کہ کس طریقے سے اس جنگ کو وہ طے کریں گے. یہاں ایک بنیادی سوال اور بھی ہے کہ آپ بات کرتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے کہ شوگر کے بیرنز کو پکڑ کے ٹانگ دو, ان کو ان پہ یہ کر دو. سوال یہ ہے کہ اس جنگ سے عوام کو کیا کوئی فائدہ پہنچے گا؟ کیا عوام کا تو مقصد یہ ہے کہ کیا ان کو ضرورت کی اشیاء, یہاں ہم چینی کی بات کر رہے ہیں, چینی کی قیمت کم ہوگی؟ اگر چینی کی قیمت کم نہیں ہوتی, عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملتا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو معاملہ سارا ایلیٹ کا آپس کا جھگڑا ہے, اختیار و اقتدار کا جھگڑا ہے, تھوڑی سی ناراضگیاں پیدا ہو گئی ہیں, تو اس میں ہو سکتا ہے کہ میوچل ایڈجسٹمنٹ ان میں ہو جائے. اور عام طور پہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایلیٹ کی آپس کی جنگ جو ہوتی ہے وہ ایک لمٹ سے آگے نہیں جاتی اور عوام بچارے ایک سائڈ پہ بیٹھے بھگتتے رہتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن خاور سے پوچھ لیتے ہیں کہ کمیشن کی یہ رپورٹ عوام کو کیا فائدہ دے گی, یا دور ہم دیکھ لیں آنے والے وقت میں عوام کو کیا ملے گا اس سے؟ دیکھیں, جو میں دیکھ رہا ہوں اس کمیشن کی رپورٹ کا آؤٹ کم ایونچولی وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ سارے جو ایشوز تھے, جو لیکوناز تھے, جو کمیاں کوتاہیاں تھیں اس شوگر کاروبار کے حوالے سے جو برتی جاتی تھی, جس کی وجہ سے کہ سارے کا سارا یہ معاملہ ہمارے سامنے پیش آیا, ان کو ہائی لائٹ کر دیا گیا ہے. اگر وہ جو سارے جو آپ کو چیزیں نظر آئی ہیں, وہ جو ہولز نظر آئے ہیں, ان کو آپ اگر عمران خان صاحب پلگ نہیں کریں گے تو میرے خیال میں اس سے بڑی غلطی کیا ہو سکتی ہے. جو بار بار ہم بات کرتے ہیں کہ جی سبسڈی, دیکھیں سبسڈی پچھلے 8-10 سال یا 20 سال سے دی جا رہی تھی. سبسڈی دینا جو تھا وہ غلط نہیں, وہ غلط یا صحیح اس کی پریکٹس ایک چل رہی تھی. اصل مسئلہ تب پیش آیا تھا کہ سبسڈی کا فیصلہ ہوا, ملک کے اندر وافر مقدار میں شوگر تھی, ایکسپورٹ کرنے کے باوجود شوگر موجود تھی, لیکن پھر بھی اس ملک کے اندر ایک جو ہے اس کی کمی پیدا کر دی گئی اور پرائسز شوٹ اپ کر دی گئی. اور پھر اس کے بعد پھر سارے کا سارا جو معاملہ پیش آیا, حکومت نے مانا ہماری کمی کوتاہی ہے. میرے خیال میں اگر ہم یہ تھوڑا سا مان لیں کہ ایک اچھا پہلا قدم ہے, ایک بیبی سٹیپ ہے, کہ رائٹ ڈائریکشن کی طرف ٹھیک ہے, اور مستقبل کے اندر اس طرح کے جو کھانچے ہیں, اس طرح کے ڈاکے شاید نہ ڈلیں, ایک اچھی سی آپ ہوپ ضرور کر سکتے ہیں. باقی یہاں تک کہ جہانگیر خان ترین صاحب میری اطلاع کے مطابق نہ وہ پی ٹی آئی چھوڑنے جا رہے ہیں, نہ کوئی بڑا گروپ ان کے ساتھ ہے یا ان کے ہاتھ پہ کوئی بیعت کرنے جا رہا ہے. کاف لیگ والے بالکل اسی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں, وہ بھی اس حکومت کا حصہ ہے. تو مجھے اس میں کوئی بڑی تبدیلی ہرگز کہیں پہ نظر نہیں آ رہی. یہ بات سلمان غنی صاحب نے 100% ٹھیک کی ہے کہ عمران خان کو کوئی نہیں گرا رہا, عمران خان میں گرنا ہے تو اپنے بوجھ کے نیچے دبنا ہے. وہ ہے وہ وقت پتہ چلے. بہت سے سوالوں کے جواب بھی ہمارے ناظرین کو مل گئے جو کہ اس کمیشن کی رپورٹ سے منسلک ہیں. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اگلے پروگرام تک کے لیے لینے کے بعد. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.